बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़सोसनाक मनाज़िर आपको दिखाने हैं और अफ़सोसनाक जो तफ़सीलात थी वो तो पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने रख दी थी। कुछ मज़ीद तफ़सीलात हैं बन्नू के अफ़सोसनाक वाक़े के हवाले से। एक बड़ा हमला किया गया, एक मुनज़्ज़म हमला किया गया, पूरी मनसूबाबंदी के साथ किया गया। और ये जो मनाज़िर आपने वीडियो के शुरू में देखे, ये सिर्फ़ एक ख़ानदान या कुछ अफराद का कर्ब, उनका दुख, उनका दर्द जो है ये आपने देखा, आपने सुना। और ये अब 15 ख़ानदानों तक ये बात जो है ये फैल चुकी है, ये सिलसिला बढ़ चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 10 अफराद शहीद हुए हैं इस हमले में। तस्दीक की गई है कि 15 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, सारे के सारे पुलिस एहलकार हैं। और ये वाक़या कैसे पेश आया, कहाँ से हमला किया गया और किस मनसूबाबंदी के तहत मज़ीद नफरी वहाँ पे पहुँचने से रोकने के लिए नाके लगाए गए मिलिटेंट्स की तरफ से, अब क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मुस्तकबिल का क्या मंजरनामा है, मुस्तकबिल में बन्नू में हो क्या सकता है, इन सारी तफसीलात से मैं आज की वीडियो में आपको आगाह करूँगा। सुबह के मनाज़र ये जब लोग उठे, ज़ाहिर है कि सारी रात इस इलाके के लोगों ने तो जाग के गुजारी, लेकिन इस किस्म के मनाज़र जो हैं ये देखने को मिले। लोगों की बड़ी तादाद इस जगह पे पहुंची और उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। इसमें भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया क्योंकि चौकी फ़तह खेल को निशाना बनाया गया था। और पहले एक बारूद भरी गाड़ी जो है ये टकराई गई। इस गाड़ी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये ज़रंज जो एक भारी रिक्शा होता है, मोटरसाइकिल रिक्शा होता है, ये बताया जा रहा है कि इस इमारत के साथ वो टकराई गई। इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि गाड़ी इसमें कौन सी इस्तेमाल हुई है, लेकिन पहले बारूद भरी गाड़ी ही इस इमारत से टकराई गई। पूरी चौकी की जो इमारत है वो ज़मीन बोस हो गई। अब इसमें फिर फायरिंग का तबादला भी बताया जाता है कि होता रहा है, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं और जो शवाहिद मिले हैं वो यही मिले हैं कि इस चौकी में 18 पुलिस एहलकार मौजूद थे, जिसमें क्विक रिस्पांस फोर्स के जवान भी मौजूद थे। और इनमें से 3 को ज़िंदा निकाल लिया गया ज़ख्मी हालत में। बाकी जो 15 थे उनको जब मलबे के नीचे से निकाला गया तो वो ज़ाहिर है कि जाम शहादत नोश कर चुके थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोहताद आदाद व शुमार इसलिए बताए थे चूँकि मलबे के नीचे अफराद दबे हुए थे और उसमें ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई ज़िंदा बच निकलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ से जवानों की लाशें ही बरामद हुईं। और जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये तबाही के मनाज़िर, और ये फ़तह खेल चौकी है और ये पुल है लेड़ा पुल, और इसमें आप तबाही के मनाज़िर देख सकते हैं। इसमें बख्तर बंद गाड़ी का क्या हाल हुआ है, पुलिस की गाड़ियों का, पुलिस की चौकी की इमारत का क्या हाल हुआ है, तो इससे आप इस हमले की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है ज़ाहिर है। और फिर जब हम देखते हैं कि 3 साढ़े 3 घंटे तक ज़ख्मी नहीं पहुंचाए जा सके अस्पताल क्योंकि रास्ते बंद किए गए थे। और जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एम्बुलेंसेस की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ज़ाहिर है कि जैसे जैसे लाशें बरामद होती गईं तो उनको भी पहले अस्पताल पहुंचाया गया, ज़ख्मियों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। और फिर RPO मोहम्मद सज्जाद ख़ान एक मंजे हुए अफसर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी बन्नू के अस्पताल पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पेशकदमी की, उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश की, वहाँ पे पहुंचे भी, लेकिन बीच में हमने देखा कि 22 खेल और जो एक बाबे शाह मोहम्मद इलाका है जहाँ पे एक दरवाज़ा सा बनाया हुआ है, वहाँ पे नाकाबंदी की हुई थी या पहले से गात लगा के बैठे हुए थे। मिलिटेंट्स से पूरी मनसूबाबंदी इन्होंने की हुई थी। और जो एक क़यामत सुग़रा हमने देखा है बन्नू में, तो ये बन्नू पुलिस में इश्तियाल भी पाया जाता है। उन्होंने बाकायदा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बाकायदा उन्होंने हल्फ लिया है, कुरान पाक पे हल्फ उठाया है कि हम अपने साथियों का बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे मिलिटेंट्स को। अब सवालात ये हैं
کہ یہ جو 15 جنازے اٹھے ہیں یہ ظاہر ہے کہ صرف 15 جوانوں کے جنازے نہیں ہیں، 15 خاندان اجڑے ہیں، اور ان خاندانوں کے ساتھ جو خاندان جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اجڑے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان میں ایسے بھی جوان ہیں کہ جو شادی شدہ تھے، جن کے ان کی عمریں آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کی عمریں کیا ہوں گی۔ وہ بچے کہ جن کا کسی بھی جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خواتین جو بیوہ ہو گئیں، کسی بھی جنگ کے ساتھ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نام نہاد جہاد کی بینڈ چڑھ گئے، یہ سارے کے سارے خاندان اجڑ گئے۔ یہ فتح خیل چوکی جو ہے یہ بھی دوبارہ تعمیر ہو جائے گی، یہاں پہ 15 یا 18 کی جگہ نئے جوان بھرتی ہو کے آ جائیں گے، لیکن کیا یہ پولیس چوکیاں، یہ پولیس سٹیشنز اور بنو جیسے حساس علاقے میں اس قسم کے مقامات کیا اسی طرح مقتل بنے رہیں گے؟ کیا اسی طرح جوان یہاں پہ شہید ہوتے رہیں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگو پہ 100 سے زیادہ ملیٹنٹس نے حملہ کیا، اورکزئی کی پہاڑوں کی طرف سے انہوں نے ہنگو میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو کیا اس وقت واقعے سے بھی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا؟ کیا یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ اگر 100 سے زیادہ ملیٹنٹس آتے ہیں یا درجنوں کی تعداد میں آتے ہیں، یہ حملہ کر کے واپس کیسے چلے جاتے ہیں؟ ان کے پاس اڑن تشتریاں ہیں، انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پہ اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں میں شدید اشتعال ہے، لوگوں میں شدید غصہ ہے، لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑے بڑے جنازے اٹھا لیتے ہیں، جیسے شیخ ادریس شہید کا ہم نے جنازہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد اب ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی اور عالم دین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بنو کا واقعہ، بنو کا آپ بازار دیکھیں، ایک سوگ کی فضا تو ہے لیکن بازار کھلا ہوا ہے، دکانداری ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ دکانداری ہو رہی ہے، سیاست کی دکانیں بھی چمکائی جا رہی ہیں، بازاروں میں لوگوں کا چہل پہل بھی ہے، اور ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے اگلے روز ہم اس واقعے کو بھول جاتے ہیں، صرف سکور پوچھتے ہیں، تعداد پوچھتے ہیں، جی کتنے لاشیں نکلیں۔ پہلے بتایا گیا کہ جی 3 لاشیں برآمد ہوئیں، پھر بتایا گیا کہ جناب یہ 5 لاشیں ہو گئی ہیں، پھر 12 کی تعداد بتائی گئی، اب تصدیق کی جا رہی ہے کہ 15 جو جوان ہیں وہ اس واقعے کی نظر ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور یہ جناب ان کے نام جو بتائے گئے ہیں: رحمت ایاز، ثناء اللہ، نیاز علی، سہیب، سعد اللہ، کامران ولد محمود خان، نعمت اللہ، اور ایک دوسرا بھی کامران کا نام کا ایک کانسٹیبل ہے، عابد جانی، عمران، نعیم اللہ، صدیق اللہ، میر عالم خان، راحت اللہ خان، فاروق دات، یہ شہداء ہیں، اور جو 3 زخمی ہیں ان میں ایک فیروز ہے، حیات اللہ ہے، اور فداء اللہ ہے۔ یہ چوکی فتح خیل بنو سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ وہ چوکی ہے کہ جس پر اب تک درجنوں اٹیکس ہو چکے ہیں، اس سے پہلے حملے ہو چکے ہیں، اور ان حملوں کے اس پہ ڈرون حملے بھی ہو چکے ہیں، اور اس حملے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ کیسے درجنوں کی تعداد میں یا 100 کے لگ بھگ ملیٹنٹس آئے، کہاں سے آئے، اور چاروں اطراف سے انہوں نے حملہ کر دیا چوکی فتح خیل کے اوپر۔ پہلے خودکش حملہ آور کا استعمال کیا گیا معاف کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر جب ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ مزید نفری آئے گی، کس راستے سے آئے گی، وہ راستہ انہوں نے بند کر دیا، اور 3-3.5 گھنٹے بمشکل اس کے بعد پھر پولیس کی مزید نفری وہاں پہ پہنچی، سیکیورٹی فورسز کی مزید نفری وہاں پہ پہنچی، اور پھر صورتحال جو ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ فتح خیل چوکی بالکل زمیں بوس ہو چکی ہے، آس پاس کی جو دکانیں ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے، لوگوں کو شدید مالی نقصان بھی پہنچا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ خوف و ہراس کی فضا بھی ہوتی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ لکی مروت اور بنو پولیس میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی صورتحال رہی ہے، جب لکی مروت میں بہت زیادہ حملے ہوئے، بنو میں بہت زیادہ حملے ہوئے، تو یہ پولیس اہلکار باقاعدہ انہوں نے مظاہرے کرنا شروع کی، یہ سڑکوں پہ آ گئے۔ تو گل بہادر گروپ نے، اتحاد المجاہدین پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور سوال یہ ہے کہ گل بہادر گروپ کا نشانہ بنو ہی کیوں ہے؟ شمالی وزیرستان بیسڈ یہ تنظیم جو ہے، اس کی موجودگی شمالی وزیرستان میں بہت زیادہ ہے۔ بنو کے جو آس پاس علاقے ہیں جیسے میریان ہے، ہوید، نورڑ، مندیو، اور پھر دوسری طرف آپ جانی خیل اور بکا خیل دیکھیں، پھر ڈومیل کی سائٹ پہ دیکھیں، یہاں پہ
جیش فرسان محمد یا اس طرح کی چھوٹی موٹی تنظیمیں بھی موجود ہیں جو اسی گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی اتحاد المجاہدین پاکستان کے ساتھ یہ وابستہ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ چونکہ شمالی وزیرستان کے ساتھ باؤنڈری لگتی ہے، جنوبی وزیرستان کے ساتھ باؤنڈری لگتی ہے بنو کی، تو بنو ان کو بہت قریب پڑتا ہے۔ یعنی یہ ایسے علاقے ہیں جو میں نے آپ کو جن کے نام بتایا کہ یہ ان ملیٹنٹس کے منہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اگر بختر بند گاڑیاں نہیں ہیں، اگر ان کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس مضبوط ایک بلڈنگ نہیں ہے، بم پروف اور بلٹ پروف مورچے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ صاف ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس ساری صورتحال میں ہم دیکھیں، ان مناظر میں ہم نے بختر بند گاڑیاں تو دیکھی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی حکومت نے ان کو بختر بند گاڑیاں دی ہیں، جدید اسلحہ دیا ہے، لیکن وہ استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ جو بم پروف اور بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، وہ فیلڈ میں استعمال کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ افسران کیوں استعمال کرتے ہیں صرف؟ اگر افسران نے بھی ایس ایچ او کی طرح، عام پولیس سپاہیوں کی طرح گشت پہ جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور صرف دفاتر میں کڑی کی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان بختر بند گاڑیوں کا، ان بلٹ پروف گاڑیوں کا بھی پوچھا جانا چاہیے، اور منصوبہ بندی مستقبل کے لیے کیا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات جو ہے وہ میرے نزدیک قرین انصاف نہیں ہے کہ صرف ایک فورس پہ ذمہ داری ڈالی جائے، کہ جی کہا جائے کہ جی یہ پاکستان آرمی کی ذمہ داری ہے، یا یہ صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، یا صرف یہ پولیس کی یا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ مل کر کرنے کا کام ہے، اور یہاں پہ کوارڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھا ہے دھماکہ ہوتا ہے، پھر دوسرا دھماکہ ہوتا ہے، اس واقعے میں 4 دھماکے ہوئے، یعنی بڑا گولہ بارود اس میں استعمال ہوا ہے، بم استعمال ہوئے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حملے کی شدت کہ کس حد تک انہوں نے تباہی مچائی ہے، اور کس حد تک اس حملے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہوگی۔ یہ بڑے آپریشن کی تیاری بھی ہے۔ اس علاقے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، جیسے باجوڑ میں ہم نے دیکھا، خیبر میں ہم نے دیکھا، مختلف علاقوں میں پہلے وادی تیرا کی بات ہوتی رہی، پھر اکا خیل باڑہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اب بنو یا شمالی وزیرستان یہاں پر بھی بات چل رہی ہے کہ یہاں پہ بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ محدود کارروائی ہوگی؟ کیا یہ بڑے فوجی آپریشن کی طرف بات چل رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ بنو کے لوگ ہوں، شمالی وزیرستان کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں، وہ بڑے فوجی آپریشن کی اس لیے صرف مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو نقل مکانی کرنا پڑتی ہے، وہ ٹارگیٹڈ کارروائی چاہتے ہیں، وہ سویلین آبادیوں کا نقصان بھی نہیں چاہتے، کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ بھی صاف ہو۔ اب کیسے صاف ہو؟ نام نہاد جہاد کی بینڈ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر خاندان کے خاندان جو ہیں یہ چڑھ رہے ہیں، یہ اجڑ رہے ہیں، اور تعزیتی بیانات بھی ہو گئے، مذمتیں بھی ہو گئیں، شدید والی مذمتیں بھی ہو گئیں، رپورٹس بھی طلب کر لی گئیں، حکمرانوں نے رپورٹس بھی طلب کر لی ہیں۔ اب پتہ نہیں ان رپورٹ سے کیا برآمد ہونا ہے۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ افسوسناک ہے۔ یہ منظم حملہ کیسے ممکن بنایا جا سکا؟ کیسے اس کو ممکن بنایا گیا؟ حملہ آور حملہ کرنے کے بعد کیسے فرار ہو جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ قیامت صغریٰ ہے اس وقت بنو کے اوپر، ان خاندانوں کے اوپر جن کا درد ہم یہاں پہ بیٹھ کر صرف بات کر کے محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ درد، وہ دکھ، وہ کرب، وہ غم ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو مل جل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ ادریس صاحب کی شہادت کے بعد ایک بیانیہ سیٹ ہو رہا ہے ملیٹنٹس کے خلاف، جیسے مولانا فضل الرحمان نے انتہائی سخت تقریر کی ہے ملیٹنٹس کے خلاف، اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ TTP کے سربراہ نور ولی محسود نے ایک آڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ علماء کرام کے فتوے کے بعد انہوں نے یہ جہاد شروع کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جنگ کا شوق نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر ہمیں بتایا جائے اور ہمیں قائل کیا جائے کہ جی ہمارا یہاں پہ جہاد جائز نہیں ہے، تو پھر ہمیں جنگ لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کے بیانات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کا جو پبلک امیج ہے یہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں اس طرح کی افسوسناک صورتحال جب ہوتی ہے تو پھر الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے، صرف آپ کو اعداد و شمار بتانا اور اس پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کا تجزیہ کرنا،
پیش کی، آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نہیں بتا سکتے، نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس حوالے سے ہمارے ادارے موجود ہیں. اگر کہیں پہ بہتری کی گنجائش ہے تو بہتری کی گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں پہ خامی ہے تو وہ خامی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کہیں پہ لوگوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے تو ان لوگوں کو بھی ساتھ ملایا جا سکتا ہے جو اس وقت شدید کرب میں ہیں. اور جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ پھر شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں اور پھر مشتعل بھی ہو جاتے ہیں. جیسے اب بنو پولیس کے اندر شدید اشتعال پایا جاتا ہے. 15 جوان شہید ہو گئے ہیں بنو کے واقعے میں. اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بڑا محتاط طریقے سے بتایا تھا، کیونکہ میری آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مستند اور تصدیق شدہ خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. مزید اپڈیٹس پر ہماری اور آپ کی نظر رہے گی. کچھ اور معاملات بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں. اور میں آخر میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرے بہت سارے ناظرین پھر کہتے ہیں کہ جی آپ تاریخ نہیں بتاتے. آج اتوار کا دن ہے، 10 مئی ہے 2026. یہ میں شروع میں بتانا چاہیے تھا، لیکن یہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات یہ حملہ ہوا ہے. یہ حملہ جب ہو رہا تھا، پہلا دھماکہ لوگوں نے جب سنا تو وہ رات کے 8:30 بجے کا وقت تھا. اور اس کے بعد پھر پوری رات ہم نے معلومات اکٹھی کرنے میں گزاری. کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اور سوشل میڈیا پہ افواہوں کا بازار گرم تھا. تو یہ جو مصدقہ اعداد و شمار ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کیے ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.